प्रोग्राम आपको बहुत बहुत वेलकम। मैं हूं कामरान शाहिद। पाकिस्तान में आज का दिन भी जो है वो कोई अच्छे दिन से आगाज़ नहीं कर रहा मैं आज के इस प्रोग्राम का। जिस तरह पिछले कई दिनों से कभी कोयटा में ब्लास्ट हो रहा है, कभी पेशावर में हो रहा है, कभी कराची के अंदर MP का कत्ल हो रहा है, आज भी नागा पर्वत बेस कैंप के अंदर जो है चाइना के सियाह समेत कोई 11 गैर मुल्की सियाहों को जो कत्ल कर दिया गया। इम्प्लीकेशन बड़ी वाइड है इसकी। पाकिस्तान जिसकी टूरिस्ट इंडस्ट्री आ गई 9/11 के बाद तबाह हो चुकी है, करोड़ों रुपए का लॉस है हमें। सवात जैसी वैली के अंदर बड़े बड़े होटल्स जो हैं वो वीराना दिखाई देते हैं, वहाँ पे ये वाक़या होना, इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी हैं और इसकी ऑब्वियसली पाकिस्तान के बिजनेस के हिसाब से भी इम्प्लीकेशंस हैं। अफसोसनाक वाक़या है, काबिल मज़म्मत है और एज़ यूजुअल जो है जिस तरह के ज़्यादातर इस तरह के वाक़यात की ज़िम्मेदारी इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं रहती। जब कालदम तहरीक तालिबान जो है उसने इसको कबूल कर लिया ज़िम्मेदारी को, तो ये पोजीशन है। ऑब्वियसली वज़ीर दाखिला ने जो है वो चीफ सेक्रेटरी को IG गिलगित बल्तिस्तान को मुअत्तल कर दिया, लेकिन मुअत्तल करने से बढ़कर ये इशू है जो शायद अब हुकूमतों से के बस से भी कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। हमारा आज का प्रोग्राम जो है उसका मौजू जो है वो बड़ा अहम और सेंसिटिव है। 2 हफ्ते पहले हमने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सिफारिशात के ऊपर एक प्रोग्राम किया, उसके अंदर बहुत से सवालात रह गए थे, तशनगी रह गई थी। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने सिफारिशात पेश की कि DNA टेस्ट को जो है वो ख़वातीन के रेप के मामले में एविडेंस के तौर पे पेश अब नहीं किया जा सकता। सारी दुनिया के अंदर DNA को अब रेप के एविडेंस के तौर पर साइंटिफिक एम्पेरिकल एविडेंस माना जाता है, तस्वर किया जाता है, इवन मुस्लिम कंट्रीज़ में भी किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान की इस्लामी नज़रियाती कौंसिल, और जिनको नहीं पता इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का बता दूँ, 62 में ये बनी थी एडवाइजरी के तौर पे। 73 के दस्तूर के अंदर जो है इसको एक ज़्यादा इम्प्लाइड हैसियत हासिल हो गई। इसकी जुरिस्डिक्शन है कि पार्लियामेंट का भी पास करदा कोई ऐसा कानून जो कुरान और सुन्नत की दायरे से बाहर हो, तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल इस पर अपनी राय दे सकती है। कितनी बाइंडिंग है कितनी बाइंडिंग नहीं, आई थिंक इसका फैसला फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी, लेकिन अलबत्ता इसकी एक अहमियत है और ये पाकिस्तान के एक मेन पैटर्न को इस्टेब्लिश भी करती है कि पाकिस्तानी सोसाइटी जो है वो कुरान और सुन्नत की हदूद को प्रेफर करती है एज़ कम्पेयर टू पार्लियामेंट या किसी और कानून के ऊपर। तो ये इस सवालात जो इसमें रह गए थे उठाने, वो ये रह गए थे कि बहुत से लोगों ने कहा कि मुफ्ती नईम साहब भी लास्ट टाइम प्रोग्राम में आए हुए थे और बहुत से लोग भी थे कि ये सवाल नहीं पूछा गया कि मुझे ट्वीट पे सवाल आया कि अगर किसी मर्द के साथ इज्तिमाई या ज़ाती तौर पे कोई ज़्यादती कर दे, जिनसी ज़्यादती, रेप कर दे किसी मर्द का, तो क्या उसके लिए भी इस तरह ही मुफ्ती साहब या आप मुझसे लोगों ने पूछा एविडेंस के लिए 4 गवाह तलाश करते फिरेंगे, या ये जुल्म जो है सिर्फ औरतों के लिए महदूद कर दिया गया कि 4 गवाह लेके आए तो फिर अपने साथ जो ज़्यादती उसका तस्वर, उसका कॉन्सेप्ट को प्रूव करें। इसके अलावा बहुत से सवालात थे। ख़वातीन ने सवाल पूछा कि उनके साथ जो उनके खामिद ज़्यादती करते हैं, जो फोर्स्ड ज़्यादती होती है इवन विद अ वाइफ, उसके बारे में क्या इस्लाम और कानून कहता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें रिपोर्ट ही नहीं हो पाती कि बीवियाँ जो है वो शोहर की फोर्सफुल डिज़ायर के आगे कहती हैं कि उनके साथ भी रेप हो जाता है। ये सवालात रह गए। DNA के ऊपर मज़ीद डीप इन डेप्थ सोच और इन डेप्थ डिस्कशन रह गई है। औरतों के हवाले से पाकिस्तान कोई इतना मुनसिफ मुल्क नहीं है, पैट्रियार्कल सोसाइटी, इसलिए हम आज के एक और प्रोग्राम इसकी नज़र कर रहे हैं। हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल साहिबा, नासरा जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून है, जज रह चुकी हैं। बहुत बहुत वेलकम मैडम आपका यहाँ पर। मुफ्ती नईम साहब हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, कुरान व हदीस पे अबूर रखते हैं, इनसे रहनुमाई लेते रहते हैं हम लोग अपने प्रोग्राम्स के अंदर। डॉक्टर फरजाना बारी साहिबा मौजूद हैं, लिबरल हैं, समाजी कारकुन हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं और जेंडर स्टडीज़ उनका सब्जेक्ट है। बेशुमार प्रोग्राम्स में आप उनको देखते हैं इन्हीं इश्यूज़ के हवाले से। तो साहब अगर मैं आपके पास आ जाऊँ, पिछले प्रोग्राम में ऑब्वियसली मैं आपको इन्वाइट नहीं कर सका, लेकिन आपकी ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि आप एक फ़ीमेल ज्यूरिस्ट के तौर पर मैं जानना चाहूँगा कि क्या ये बड़ा मुश्किल है अगर आपके पास आप जज हैं और एक मुकदमा आए कि एक लड़की कहे कि उसका ज़्यादती हुई है, जिनसी ज़्यादती, तो आपके लिए उसको इस्टेब्लिश करने के क्या पैरामीटर्स होंगे? DNA, 4 गवाह और क्या पैरामीटर्स होंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि 4 गवाहों का हमारा यहाँ कानून था जी, जो ज़िना बिल जबर के बारे में था, और ये ज़ियाउल हक की मेहरबानियों में से एक मेहरबानी थी, और उस वक्त ये काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने इसकी भरपूर साथ दिया इस सारे जी, जो कानून था। लेकिन फिर ये 2006 में इसमें तरामीम आई और जो ज़िना है इसको उसमें ले आए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और पाकिस्तान पीनल कोड में, कि अगर दीगर शवाहिद से ये साबित हो जाए कि उस औरत के साथ ज़िना बिल जबर हुआ है,
تو پھر وہ 4 گواہوں کی ضرورت نہیں. اور یہ بات ہے بھی بالکل درست. دیکھیے سرکمسٹینشل ایویڈنس جسے آپ کہہ رہی ہیں. ہاں سرکمسٹانشل ایویڈنس یا اس کا اپنا یہ کہنا اور پھر میڈیکل ایویڈنس اس بات کو سپورٹ کرتی ہو کہ اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. دیکھیے 4 گواہوں کے سامنے کوئی شخص جو زنا بالجبر کرے گا تو وہ بالکل پاگل ہی ہوگا. تو اس کو پاس تو ویسے ہی پاگل پن کا ایک ڈیفینس ہو جائے گا کہ میں نے جو کچھ کیا وہ پاگل پن سے کیا. کیونکہ 4 گواہوں کے سامنے کرنے سے مطلب ایک اور بھی یہ ہے کہ وہ جو چاروں ہیں مسلمان ذی ہوش اور وہ تزکیۃ الشہود کے پیمانے پہ برابر اترتے ہیں تو وہ تماشا دیکھتے رہے جس وقت ایک شخص زنا بالجبر کسی عورت کے ساتھ کرا تھا. تو دے آر ایکسیسریز. اس کا مطلب ہے انہوں نے ساتھ کیا. اور دفعہ 109 جو ہے ہمارے پاکستان کرمنل پروسیجر کوڈ کا, اس کا مطلب ہے انہوں نے اس میں حصہ لیا. اچھا یعنی آپ کے خیال میں 4 گواہ جو ہے ان کو تو آپ ایز اے جج انٹرٹین ہی نہیں کریں گے اگر 4 گواہ ہوں یا نہ ہوں. میں تو کہوں گی وہ حصے دار ہیں اس جرم میں. وہ حصے دار اگر 4 گواہ آ جاتے ہیں اور 4 گواہ نہ ہیں تب بھی آپ اس کا خاتون کا کیس ایڈمٹ کریں گی؟ یقیناً. عرب تو ہمارا قانون بھی اچھا تھوڑا ڈیٹیل سے بتائیے کہ کیونکہ یہ ایڈلٹس کے لیے پروگرام چل رہا ہے, ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کس طرح آپ کہہ رہی ہیں نا کہ میڈیکل ایویڈنس جو ہوگا وہ آپ ایز اے جج کیا چیک کریں گے, مطلب اسٹرگل کے نشان, جی ہاں چوٹ کے نشان, ریزسٹنس ہو تو وہ بھی ہے. ایک تو پہلے اس کا اپنا بیان ہے نا یہ اس کو, اور اس کو جب آن اوتھ اپنے بیان کی میڈم کتنی ویلیو کہ مفتی نعیم صاحب بھی لاسٹ ٹائم ہم ڈسکس کر رہے تھے وہ کہتے جی کوئی خاتون کسی شخص کو پھنسانے کے لیے سب کچھ کر سکتی ہے نا. وہ کہہ رہے تھے کہ جی اگر کوئی آپ نے کوئی کسی سے فیملی کا بدلہ لینا ہو, کوئی پولیٹیکل ڈسپیوٹ ہو, کوئی ذاتی ڈسپیوٹ ہو, تب بھی تو سب کچھ ہو سکتا ہے. آپ کسی کو بھیج سکتے ہیں پورا ایک پلان بنا کے. یہ تو دیکھیے ہر قسم کے جرم کے بارے میں انسان کہہ سکتا ہے, لیکن اگر اس عورت کے جسم پہ مارکس آف ریزسٹنس ہوں اور سرکمسٹانسز ایسی ہیں جس سے یہ معلوم ہو اور میڈیکل ایویڈنس یہ بتائے. نہیں آپ کہہ رہی نا کہ عورت کی سٹیٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے, تو مرد اور کی سٹیٹمنٹ کو آپ انفیریئر سپیریئر تو نہیں کر سکتے جینڈر کی بیس پہ. مرد کی سٹیٹ تو پھر عورت کی سٹیٹمنٹ کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے ریپ کیس کے اندر؟ ہاں تو مرد کی سٹیٹمنٹ بھی اگر کوئی جو بھی کوئی واقعہ ہوا ہے اگر آدمی دے گا یہ بیان کہ میرے سامنے فلانا شخص قتل ہوا ہے یا میری ٹانگ میں گولی لگی ہے فلانے لگایا, تو آپ اس کی بات اس کی بات کی ویلیو. ٹھیک ہے, میں مفتی صاحب کے پاس آؤں گا بعد میں کیونکہ مفتی صاحب سے بہت سے سوالات پوچھنے ہیں اینڈ میں. فرزانہ باری صاحبہ کیونکہ پروگرام آپ لاسٹ ٹائم بھی مجھے پتا آپ دیکھ رہی تھیں, آپ کا ابھی SMS بھی ملا تھا اسی ایشو کے اوپر. ایک تو لاسٹ ڈسکشن کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو وہ بھی کر سکتی ہیں, جو ہمارا پروگرام ہوا جس میں مفتی صاحب بھی تھے اور دوسرے لوگ بھی شامل تھے. دوسرا آپ یہ بتائیے مجھے کہ یہ جو سفارشات پیش کی گئی اسلامی نژادی کونسل کی کہ DNA کو ایویڈنس نہیں لیا جائے گا, آپ تو خود بہت سی وکٹم خواتین کو ڈیل کرتی ہیں, تو اس پہ آپ کو کوئی اعتراض ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اسلامی نژادی کونسل نے ایک پروڈنٹ فیصلے کی طرف جا رہے ہیں جس کے اندر obviously جو ہے وہ DNA صرف ایویڈنس نہیں ہوگا بلکہ DNA کو ایز ایویڈنس ریجیکٹ کر دیا گیا ہے, 4 گواہ ضروری ہیں؟ دیکھیں ہم تو یہ کامران رونا رو رہے تھے کہ DNA کی فیسلٹیز پاکستان کے اندر اتنی کم ہیں کہ عام طور پہ جو عورتیں جن کے ساتھ زنا بالجبر ہوتا ہے اور وہاں وہ DNA کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنا ایویڈنس نہیں دے سکتی. اور ہمارے ہاں جو پوری دنیا میں مطلب ریپ کے کیسز میں, زنا بالجبر کے کیسز میں جو عورت کی اپنی گواہی ہے اس کو پرائمری وٹنس کے طور پہ لیا جاتا ہے, اور جو برڈن آف پروف ہوتا ہے کہ یہ اس نے نہیں کیا وہ کرمنل جو ہے اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے کہ وہ ثابت کرے کہ اس نے یہ کام نہیں کیا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کے 21ویں صدی میں اگر ہم اس طرح کی باتیں کریں گے جس میں ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کو ریجیکٹ کرنا, تو میں سمجھتی ہوں اپنی قوم کو کس طرف, اپنے معاشرے کو, اپنی قوم کو ہم کس طرف لے کر جا رہے ہیں. آپ خود سوچیں کہ 25 سال سے زیادہ حدود آرڈیننس جس طرح جسٹس ناصرہ صاحبہ نے بات کی کہ ہم نے یہ 4 گواہوں کی شرط لگائی اور عورتیں جو ہیں اور ہم نے جو ریپسٹ ہیں ان کو مکمل ریاستی تحفظ دیا, اور پھر شور مچا کے خواتین جو ہیں اس کے بعد جو ویمنس پروٹیکشن ایکٹ کے اندر تبدیلی جو یہ امینڈمنٹ ہوئی تھی اس کے اندر یہ واپس پاکستان پینل کوڈ میں چلا گیا. اچھا اب DNA کو تسلیم نہ کرنا, میں سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں اس طرح کی بات کرنا جو ہے وہ اپنے مذہب کو بھی جو ہے وہ ایک دقیانوسی مذہب کے طور پہ پیش کرنے کی بات ہے, اور مذہب کے ساتھ بھی یہ لوگ کسی قسم کی, میں سمجھتی ہوں کہ وہ نہیں کر رہے ہیں, اس کی کوئی خدمت نہیں کر رہے ہیں اس طرح کی پوزیشنز لے کر. اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں یہ جو پاکستان کے اندر جو عورتوں کے ساتھ انصاف کے معاملات ہیں یا عوام کے ساتھ انصاف کے معاملات ہیں, میں اسے سمجھتی ہوں کہ جب تک یہ پیرالل جوڈیشل سسٹم کا خاتمہ نہیں ہوگا,
اتنے ہم نے سسٹم بنائے ہوئے ہیں, سول لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے فرزانہ ہمارے صاحبہ, پاس اسلامک کونسل آف آئیڈیالوجی بھی ہے, جرگیں اینڈ پنچایتیں بھی ہیں, میرا آپ سے ایک سوال ہے, آپ کے ملٹری کورٹس بھی ہیں, پھر بھی لوگوں کو انصاف نہیں ملتا. ٹھیک ہے, پھر بھی انصاف نہیں مل رہا. اس طرح کے سب سے پہلے نہیں کامران میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں, یہ ہماری پوزیشن رہی ہے کہ عورتوں کی تحریک میں یہ پوزیشن ہے کہ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی اور فیڈرل شریعہ کورٹ اس کو ختم ہونا چاہیے. فیڈرل شریعہ کورٹ جو ہے اس نے تو پاکستان کے اندر لینڈ ریفارمز کی بھی مخالفت کی ہے, یعنی کہ وہ عوام دشمن فیصلے وہاں سے آ رہے ہیں. تو لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ان سسٹم سے اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم فیصلہ کریں کہ پورے پاکستان کے عوام کو ایک قانون ہے, اور قانون کو اور اس کے مطابق انصاف بھی سب کو ایک جیسا ملے گا. ٹھیک ہے, اب میرا آپ سے ایک سوال ہے, اس کے بعد میں مفتی نعیم صاحب کے پاس جاؤں گا. اور یہ سوال جو تھا وہ پچھلے پروگرام میں مفتی نعیم صاحب نے اٹھایا تھا, اور بہت سے لوگوں کے نزدیک بڑا ویلڈ پوائنٹ تھا. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کس طرح, مطلب آپ ڈی این اے کو لے کے کس طرح یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ایک ایکٹ جو ہوا ہے مرد اور عورت کے درمیان وہ کنسنٹ, مرضی سے, رضامندی سے ہوا ہے یا وہ ریپ ہے؟ جی فرزانہ صاحب آپ سے سوال ہے میرا. جی دیکھیں, سب سے بڑی بات ہے, پہلے تو مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کی یہ حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان میں عورتوں کے ساتھ زنا بالجبر ہوتا ہے؟ اور یہ مجھے بتائیں پاکستان کے کانٹیکس میں کتنی عورتیں ہیں جو کھڑی ہو کے یہ کہہ سکتی ہیں ان کے ساتھ زنا بالجبر ہوتا ہے؟ وہ تو بیچاری منہ لپیٹ کے کوئی خودکشی کر لیتی ہے یا گھر میں بیٹھ جاتی ہے. کتنی عورتیں ہیں جو یہ کہیں گی کہ ہمارے ساتھ زنا بالجبر ہوا ہے, ان کو انصاف ملے یا سوسائٹی ان کو ایکسیپٹ کرے, ان کی زندگی کے تمام جو چانسز ہوتے ہیں ایک نارمل زندگی گزارنے کے وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو کسی عورت کے لیے یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ وہ کسی پہ الزام لگا دے. اچھا کوئی ایکسیپشنل کیس ہو بھی سکتا ہے, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ مس یوز آف کوئی بھی جو قانون ہے یا کوئی رولز ریگولیشنز ہیں اس کی ایکسیپشن تو ہر جگہ پہ موجود ہے کہ وہ اس کا استعمال کوئی بندہ غلط کر بھی سکتا ہے. لیکن پاکستان کے کانٹیکسٹ کے اندر جو صنفی آپ دیکھیں حالات ہیں جس میں عورت کی جو سماجی اور معاشرتی پوزیشن ہے اس کے اندر تو میں سمجھتی ہوں کہ کوئی عورت جو ہے وہ یہ بلکہ جرت نہیں کرتی ہے, بلکہ پرابلم یہ ہے کہ ہزاروں عورتوں کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے اور صرف 2 یا 4 عورتیں جو ہیں وہ اتنا حوصلہ کرتی ہیں کہ وہ نکل کے یہاں کیس رجسٹر کریں یا یہ اب اسی نوٹ پہ میں جاؤں گا آگے. مفتی نعیم صاحب بہت وارم ویلکم ایک دفعہ دوبارہ اسی موضوع کے اوپر. بہت سے سوالات ہیں جو میں نے بھی آپ سے کرنے جو پچھلے پروگرام کی تشریح کی رہ گئی تھی, لیکن ابھی جو سوال باری باری آپ کے سامنے اٹھاؤں گا جو ہماری محترم 2 خواتین نے اس پروگرام میں اٹھائے. جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اقبال صاحبہ جو ہیں وہ یہ فرماتی ہیں کہ 4 گواہوں کے حوالے سے جو آپ کی انٹرپریٹیشن ہے مفتی صاحب ان کو انہوں نے ایک طرح سے رد کیا ہے. انہوں نے کہا جی 4 گواہ, آپ کہہ رہے تھے مفتی صاحب لاسٹ پروگرام میں کہ 4 گواہ جب تک نہیں آئیں گے, جب تک اسلام کا قانون شہادت پورا نہیں ہوگا عورت کی زیادتی کے حوالے سے یا کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہو. جیسے ناصرہ اقبال صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ 4 گواہ تو وہاں موجود ہو ہی نہیں سکتے لاجیکلی, اور اگر 4 گواہ یہ گواہی دیں کہ انہوں نے زیادتی ہوتے ہوئے دیکھی اپنی آنکھوں سے تو وہ خود اس جرم میں برابر کے شریک ہوں گے, اور یہ بینگ اے جج جو ہیں ان کو بھی جرم میں برابر کا شریک سمجھیں گی. پہلے تو اس پوائنٹ کا جواب دیجئے, باقی پوائنٹس میں اٹھاتا ہوں آہستہ آہستہ آپ کے آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے ان دونوں محترموں کی بات بڑے تسلی سے سنی ہے. جی اب میں آپ سے درخواست کروں گا جب میں بات کروں تو یہ بھی بڑے تسلی سے میری بات کو سنیں. جی بالکل. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کا جو قانون ہے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں بنایا ہے وہ بنانے والا ہے, انسان کو پیدا کرنے والا ہے. اس نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ اگر ایسا موقع آ جائے تو ضروری ہے کہ 4 گواہ ہوں. اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے, قرآن و حدیث میں موجود ہے. باقی اگر ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے, ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے کیا ہے یا کوئی بات ثابت ہو سکتی ہے تو تعزیرات کے طور پر, سزا کے طور پر قاضی اور جج کو حق ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی سزا دے سکتا ہے, لیکن حدود آرڈیننس اس پر جاری نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ حدود آرڈیننس کے لیے جو ضابطہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اسی پر عمل ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سوچیں اس میں تو عورت کی عزت ہے. ایک عورت بدکاری کے اڈے سے نکل رہی ہے, بدکاری کے مرکز سے نکل رہی ہے, ساری دنیا یہ جانتی ہے کہ یہ عورت بدکار ہے, اور اسلام یہ کہتا ہے کہ اس وقت تک سزا نہیں دی جائے گی جب تک کہ 4 گواہ نہ ہو, چاہے وہ بدکاری کے لیے ساری دنیا بھی کہتی ہو. تو عورت کا تحفظ اور عزت بھی اسلام نے اس میں رکھی ہے. اور بلکہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں بدکار ہے, تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ان سب کو کوڑے لگائے جائیں جب تک کہ وہ گواہ ثابت نہ کر سکیں. اس میں قرآن پاک میں واضح طور پر ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں
اس شہادت کے قانون سے عورتوں کا بھی جو عزت و تحفظ ہے وہ مردوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، ورنہ ہر ایک آدمی اٹھ کر جو ہے عورتوں پر الزام لگانا شروع کر دے، اور اس لیے اسلام نے اصول بنایا ہے اور وہ اصول قرآن مفتی صاحب یہ آپ کی بات جی آپ کی بات بڑی ویلڈ، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عورتیں صرف اس بات پر نہ روئیں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہے. میں یہ کہتا ہوں عورتوں کی عزت کو بچایا ہے اسلام نے، ورنہ ہر چلتے پھرتے آدمی کہہ دیں گے کہ یہ بدکار عورت ہے، اس کو پکڑ کے مارو اور یہ یوں ہے. اسلام یہ کہتا ہے جو کہے گا اس کو بھی کوڑے لگائے جائیں گے بشرطے کہ وہ ثابت کر سکے. جی فرزانہ صاحب، مفتی صاحب جو یہاں پہ تھوڑا سا کنفیوژن جو ایک میجر ان کا میں سمجھتی ہوں کر رہے ہیں کہ وہ زنا جو ہے جو لوگ اپنی مرضی سے بدکاری کرتے ہیں اور زنا بالجبر جو زبردستی ہے اس کو آپس میں ملا رہے ہیں. دیکھیں اس میں دو چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. زنا بالجبر جو ہے، میری بات سنیں کہ کیا یہ ڈی این اے ٹیسٹ کے بتلا دے گا کہ یہ زنا بلا جبر ہے یا بلا رضا ہے؟ ڈی این اے ٹیسٹ کیسے بتلائے گا؟ وہی میں بات میں وہ آپ سے میں یہی کہہ رہی ہوں مفتی صاحب، نہیں یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں بتائے گا. ڈی این اے محترمہ پوری بات سنیں. نہیں میری بات ذرا سی سن لیجئے. مجھے اب دیکھیں پہلے آپ بات کرتی نہیں. اچھا فرزانہ صاحبہ کی بات سن لیں پھر آپ کے پاس آؤں گا میں. ہاں مفتی صاحب بول لیں آپ، پھر میں جاتا ہوں فرزانہ صاحبہ. جی بات یہ ہے کہ محترمہ جو فرما رہی ہیں کہ وہ اگر ڈی این اے ٹیسٹ سے کچھ ثابت ہو جاتا ہے تو یقیناً اگر ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو تعزیرات کے طور پر سزا دی جا سکتی ہے، جج سزا دے سکتا ہے. لیکن میں بات کر رہا ہوں حدود آرڈیننس کی، جو سنسار ہے یا جو آرڈیننس بنائے گئے ہیں اس کے لیے اسلام نے سختی کی ہے کہ آپ ہر آدمی کو اٹھا کر پتھر مار کے شروع کر کے ختم کرنا شروع کر دیں. یہ اسلام نے اس کے لیے شرائط سخت رکھے ہیں. اور یہ قرآن، میں نے آپ کو مثال دی کہ ایک خاوند اپنی بیوی پر الزام لگاتا ہے، اس کے لیے قانون رکھا ہے. میں آپ کے پاس آؤں گا. زنا بالجبر ریپ کے کیس میں نہیں ہے 4 گواہ، کہیں اسلام میں یہ نہیں لکھا. مفتی صاحب خدا کے لیے کون سا اسلام آپ پاکستان میں اور دنیا میں لوگوں کو دکھا رہے ہیں؟ زنا بالجبر میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ عورت 4 گواہ لے کر آئے. زنا کے کیس میں ہے. آپ زنا بالجبر، محترمہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ زنا بالجبر عورت کے کہنے پر سزا دیں گی مرد کو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں میں یہی بات کر رہی ہوں جی کہ عورت کے کہنے پہ آپ مجھے یہ بریک لیتے ہیں. بات یہ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایسی عورتیں، اچھا مفتی صاحب میں ایک بریک لے لوں. ایک عورت جو ہے، اب میری بات پوری ہونے دیں. جی کر لیں. مشرف صاحب نے اپنے دور میں کہا کہ یہ عورتیں جو ہیں اپنے اوپر بدکاری کا الزام جبر کا لگاتی ہیں تاکہ امریکہ اور کینیڈا کا ویزا مل جائے. تو یہ مشرف صاحب کا بیان ہے صدر کا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کچھ بھی ہوتا ہے، لہذا جب ہوتا ہے اور پھر یہ کہنا کہ پاکستان میں زنا بالجبر ہوتا ہے. میں نے امریکہ کے اندر جا کر دیکھا، امریکہ کے اخباروں میں لکھا ہے امریکہ کے اندر بھی 70% لوگ ایسے ہیں جو عورتوں کے ساتھ زنا بالجبر. ٹھیک ہے. اچھا اب پاکستان کے لیے اب ہم بریک پہ جائیں گے. مفتی صاحب آپ بھی تھوڑا سا صبر تھوڑی دیر کر لیں، کچھ منٹ بریک ہے. فرزانہ صاحب آپ بھی کر لیجئے. واپس آؤں گا جسٹس صاحبہ سے پوچھوں گا قرآن شریف کی آیت ہے جو مفتی صاحب کی اس بات کو اس طرح سپورٹ کرتی ہے کہ بیسکلی ان کی بات کو بھی سپورٹ کرتی ہے. فرزانہ باری صاحبہ کی بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بالرضا کنسنٹ سے کرنا اور جبر کے اندر جو ہے وہ 4 گواہوں کی ضرورت ہے یا نہیں. اس پہ ہم سوال کریں گے، بڑا اہم سوال ہے. اور ڈی این اے پھر کہاں سٹینڈ کرتا ہے، سائنس کہاں سٹینڈ کرتی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. اس پروگرام واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. اس پروگرام میں بہت وارم ویلکم. آج کا موضوع جو ہے خاصا غیر سیاسی ہے لیکن اس کا تعلق پاکستان کی سوسائٹی سے ہے. پروگرام میں مفتی نعیم صاحب نے جو ہے وہ پوائنٹ پٹ کیا کہ ڈی این اے کو ریجیکٹ کیا ایز ایویڈنس اگینسٹ ریپ کے حوالے سے ایڈمیسیبل نہیں ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس سے عورت کی سینکٹیٹی جو ہے، عورت کی عزت کو محفوظ رکھا ہے اگر 4 گواہ کی شرط لگائی گئی ہے تاکہ اگر کوئی شخص، ایک شخص اس کا خاوند بھی جو ہے اپنی عورت کو اس طرح دیکھے اس حالت میں تو وہ بھی اس کے خلاف حد یا سزا کا دعوے دار نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ 4 گواہ ہونے بہرحال لازمی ہیں. جبکہ فرزانہ باری صاحبہ اور جسٹس صاحبہ جو ہے ان کا 4 گواہوں پہ ڈیفرنٹ موقف ہے. فرزانہ صاحبہ کہتی ہیں کہ 4 گواہ جو ہے وہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے زنا بالجبر سے اور 4 گواہ ہو ہی نہیں سکتے. یہی موقف جو ہے جسٹس صاحبہ کا ہے. جسٹس صاحبہ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ انہوں نے تو عورت کی سینکٹیٹی کے حوالے سے مفتی صاحب نے بڑی ویلڈ باتیں کی ہیں کہ 4 گواہ عورت کی عزت کے لیے بنائے گئے. دیکھیے جو انہوں نے بات کی کہ 4 گواہ عورت کی عزت کے لیے ہیں، وہ تب ہے جس وقت کوئی مرد تہمت لگاتا ہے ایک عورت پہ، تو یہ تو بات کوئی سمجھ میں آتی ہے. اور قرآن میں بھی حوالہ
اسی حوالے سے ہے. مثلا سورہ نور کی طرف ان کا اشارہ ہے جو اس طرح ہے کہ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں تو ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو اور وہ خود ہی فاسق ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں. اللہ تعالیٰ ضرور ان کے حق میں غفور الرحیم ہے. اب یہ حوالہ وہ ہے جب مرد یہ لگا رہا ہے اور ہمارا قانون بھی یہی کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت پہ یہ لگائے تہمت تو وہ اپنے ساتھ 4 گواہ لے کے آئے عدالت میں, اور اگر وہ 4 گواہ نہ لے کے آئے اور سیشنز کورٹ میں اس نے لانا ہے تو سیشنز جج پھر اس کے اوپر وہ لگائے گا قذف کی سزا کہ اس کو وہ 80 کوڑے جو ہیں وہ لگیں گے. لیکن اس میں دیکھیں زنا بالجبر کا ذکر ہی نہیں, یہ قرآن کی آیت میں ذکر نہیں ہے. اور جو یہ ہمارے ساتھ مہربانی ضیاء الحق نے کی تھی تو انہوں نے اپنی من مانی کی نا, اور اسی واسطے قانون سازی میں یہ لازمی بات ہے کہ ایک کمپیٹنٹ لیجسلیچر ہو جو یہاں پہ ہمارا اجماع کی شکل اختیار کرتا ہے, اور ان کو یہ حق ہی نہیں. ایک بات ہے جس طرح مفتی صاحب کی ایک بات کو تو آپ تسلیم شاید کر لیں, انہوں نے کہا کہ ڈی این اے جس میں ساری بات شروع ہوئی ہے اسلامی نژادی کونسل کی, ڈی این اے یہ اسٹیبلش نہیں کرتا کہ کسی عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا کنسنٹ سے ہوا ہے. تو یہ بات تو کسی نے اس پہ اختلاف کیا ہی نہیں. دیکھیے ڈی این اے ٹیسٹ کا تو مقصد صرف یہ ہے کہ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ جو بھی جرم کے مرتکب ان کو کہہ رہے ہیں یہ وہی شخص ہے یا کوئی اور ہے. ڈی این اے سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے. اب اگر یہ زنا بالرضا ہے تو کوئی عورت آ کے تو عدالت میں اس قسم کی لگائے گی نہیں تہمت. جی فرزانہ صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ مفتی صاحب کو جا رہے ہیں. دیکھیں میں تو دیکھیں یہ پوری ڈیبیٹ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم یہ کر کیوں رہے ہیں کامران, کیونکہ زنا بالرضا اور زنا بالجبر 2 مختلف چیزیں ہیں. اور یہاں پہ بات زنا دیکھیں زنا بالرضا انہوں نے مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے کہ جہاں ایک شخص نے خود آ کے کہا ہے حضور پاک سے کہ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا, وہاں بھی انہوں نے اسے کہا کہ 4 گواہ لے کے آؤ. جہاں زنا بالرضا ہے یہ ساری باتیں اس سے ریلیٹڈ ہیں. جو زبردستی ہے, جو زنا بالجبر ہے, اس کے بارے میں تو کسی چیز یہ ذکر ہی نہیں ہے قرآن میں کہ کوئی عورت کے ساتھ زبردستی ہو رہی ہے تو وہ 4 گواہ لے کر آئے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ بالکل لوگوں کے دماغ میں کنفیوژن کریٹ کرنے والی بات ہے. ہمیں اس سے بالکل دونوں چیزوں کو اکٹھے ڈسکس کرنا ہی نہیں چاہیے. آپ اس موقف پہ ہے کہ ایک بات میں ایک اور بات کرنا چاہ رہی تھی کہ نہیں ایک سیکنڈ مفتی صاحب سے میں ایک اور بات پوچھنا چاہتی ہوں. دیکھیں جب یہ حدود آرڈیننس کی جو بات ہے یہاں پہ ہم یہ جو زنا بالرضا والا جو ایشو تھا, ٹھیک ہے, جس میں مرد الزام لگاتے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں عورتیں جیلوں میں پڑی رہیں, اور یہ ایک فیکٹ ہے کہ حدود آرڈیننس کے میں 90% عورتیں جب فیصلے ہوتے ہیں تو یہ ثابت ہوتا تھا کہ وہ جھوٹے الزامات تھے. میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر وہ اسلام کے اتنے دعوے دار ہیں تو آج تک انہوں نے اس چیز پہ کیوں آواز نہیں اٹھائی کہ وہ جو قذف کے کیسز ہیں ان مردوں کے اوپر قذف لگایا جائے جو کہ حدود آرڈیننس کا حصہ تھا. مفتی نعیم صاحب رسپونڈ کر دیں. یہ کیوں نہیں بات اٹھاتے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ نے اسلامک پنشمنٹس کی بات کرنی ہے تو انہوں نے یہ کبھی کیوں نہیں کہا کہ قرآن میں چوری پہ ہاتھ کاٹنے چاہیے اور پاکستان میں یہ ہو جانا چاہیے کہ لوگوں کے ہاتھ کاٹے جائیں. دیکھیں اس وقت کامران ایک آخری میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت جو سزائیں ہوتی کیونکہ جیلیں نہیں ہوتی تھیں اس وقت, اس لیے سزائیں دینے کا نظام فرق تھا. آج جیلیں پاکستان میں پوری دنیا میں سزاؤں کے ساتھ ساتھ بدل. مفتی صاحب رسپونڈ کر دیجئے دونوں خواتین کو, آپ نے سب کچھ سنی لیا. نہیں یہ خواتین جو بات کر رہی ہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بولنا چاہ رہی ہیں. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ قرآن پاک میں جہاں پر بھی زنا کا ذکر آیا ہے وہاں پر مطلقاً زنا کا ذکر ہے, وہ بالرضا ہو یا بالجبر ہو. البتہ ایک آیت سورہ نور میں ہے وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ, تم عورتوں کو زنا پر مجبور نہ کرو, یعنی زبردستی نہ کرو. اگر تم نے زبردستی کی تو جو زبردستی کرنے والا ہے وہ درندہ ہے, وہ ظالم ہے, اور جس پر زبردستی کی گئی وہ مظلوم ہے. اس سے کسی چیز کا انکار نہیں کیا جا سکتا. بات صرف اتنی ہے کہ زنا بالجبر کو ثابت کرنے کے لیے کیا دلیل ہے ان کے پاس. یہ بات اس پر ہو رہی ہے کہ یہ ثابت کیسے کریں گے. مفتی صاحب وہ ثابت اس طرح کریں گے. میں کہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں میں صرف یہ کہتا ہوں میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ایسی صورت میں ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے اگر ثابت ہوتا ہے تو اس کو تعزیرات دی جا سکتی ہے
یہ جج صاحبہ بیٹھی ہیں اس کو سزا دے سکتی ہے، لیکن یہ حدود کا جو کام ہے یہ بہت نازک کام ہے. اگر یہ شروع ہو گیا تو پھر پتھر مارنا، سنگسار کرنا اور یہ چیزیں بہت عام ہو جائیں گی. اس لیے اسلام دیکھیے میں اتفاق ان سے کرتی ہوں کہ سنگسار کی سزا اور کوڑوں کی سزا جو ہے وہ زنا بالجبر کے لیے دینی لازمی نہیں. اب یہ تعزیرات میں جو آ گیا تو جب یہ ثابت ہو جائے، اور ڈی این اے سے تو یہ ثابت ہو جائے گا نا کہ زنا بالجبر کس آدمی نے کیا، اس کو سزا پھر جو عدالت کے ہمارے قوانین میں ہے وہ سزا اس کے اوپر. ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک اور پوائنٹ اٹھانا ہے یہاں پہ جو بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں حدود آرڈیننس جاری نہیں ہوگا. حدود آرڈر جاری ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا فرزانہ باری صاحبہ، آپ یہ اوپینین بھی رکھتی ہیں کہ جو خواتین کسی کی یعنی کہ جو بیوی ہوتی ہے وہ بھی رپورٹ کر سکتی ہے کہ اس کے ہسبینڈ نے اس کے ساتھ ریپ کیا ہے؟ بالکل کر سکتی ہے. اور اب تو آپ دیکھیں کہ پروٹیکشن ایکٹ ہے اس کے اندر شادی کے میں بھی اگر خاوند شوہر زبردستی کرتا ہے تو اس کو کرمنلائز کیا گیا. ٹھیک ہے مفتی صاحب، اس سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ آپ ایگری کرتے ہیں اس انٹرپریٹیشن سے؟ آپ سمجھتے ہیں محترمہ بالکل غلط بات کر رہی ہے. اس بارے میں واضح کرنا چاہوں، اگر بیوی خاوند زبردستی بھی کرتا ہے، اگرچہ اس کو نہیں کرنا چاہیے، یہ عمل اچھا نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو زبردستی کرے، لیکن یہ کہنا کہ اگر اپنے بیوی سے زبردستی کام کیا تو اس پر سزا جاری ہوگی، یہ محترمہ بالکل غلط بول رہی ہیں. یہ بیوی ہے، یہ اس کا حق ہے کہ وہ کر سکتا ہے. البتہ اس کی غلطی صرف اس لیے ہے کہ اس کو چاہیے تھا کہ یہ کام رضامندی سے کرتا. لیکن اگر بالجبر بھی کیا ہے، یہ مغرب نہیں ہے، یہ امریکہ نہیں ہے کہ جہاں بیوی جو ہے وہ جا کر شکایت کر دے کہ میرے خاوند نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے تو خاوند کو سزا ہو جائے. یہ اسلامی ملک ہے، یہاں پر ہونی نہیں چاہیے. لیکن اگر کوئی کرتا ہے اس کو اسلامک ملک میں اس میں اسلامک ملک میں مردوں کو عورتوں کو باڈی کو ایک فرزانہ صاحب آپ کے پاس میں آؤں گا. فرزانہ صاحب مفتی صاحب کی کمپلیٹ ہو جائے بات، اس کے بعد اپنا ٹائم دوں گا آپ کو. جی بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی بیوی ہے، وہ اس کا حق ہے. اگرچہ اس نے یہ غلطی کی کہ اس کو رضامندی سے کرنا چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ اس کو سزا دی جائے یہ بالکل قطعاً غلط ہے. مفتی صاحب پھر تو مفتی صاحب آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے کہ عورت بھی مرد کے ساتھ زیادتی کر دے اس طرح کی؟ جی آپ اور میں مائنڈ تو نہیں کریں گے کہ عورت بھی زیادتی کر دے اس طرح مرد کے ساتھ، بیوی اپنے خاوند کے ساتھ کر دے زیادتی اسی طرح کی؟ جو یہ ان سے پوچھا جائے. ان سے پوچھا جائے. اچھا یہ ان سے پوچھا جائے. اچھا ٹھیک ہے. جس صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں جو انہوں نے بات کی اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو ہمارے یہاں زبردستی کی شادیاں بہت ہوتی ہیں جس میں ایجاب اور قبول، آفر اور ایکسیپٹنس فری کنسنٹ سے نہیں ہوتی. تو وہاں پہ تو جو بھی خاوند بیوی کے ساتھ کرے، 70 سال کا آدمی ہے، 12 سال کی لڑکی سے اس کی شادی زبردستی ہو گئی، وہ بالکل زنا بالجبر، بالکل زنا بالجبر ہی ہے. جب اس عورت نے اجازت ہی نہیں دی اور اس شادی میں وہ شامل نہیں، وہ شادی نہیں کہلا سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں اس کی رضا سے بھی شادی ہوئی ہے تو گھریلو تشدد کے زمرے میں یہ آئے گی بات کہ زبردستی شوہر نے بیوی کے ساتھ، یہ ایک تشدد کا طریقہ ہے نا، چاہے اس کو چپیڑ مارے، چاہے اس کو گالیاں دے یا ہاں یہ بات بھی اس میں آئے گی. لیکن یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں ابھی تک گھریلو تشدد کا قانون ہی نہیں پاس ہوتا، اس لیے کہ مردوں کی اسمبلیاں ہیں، خواتین وہ ہیں جو ان کے کہنے پہ آئی ہیں. تو وہ وہاں پہ ابھی تک صرف سندھ میں ہمارا گھریلو تشدد کا جو قانون ہے وہ پاس ہوا تھا 2012 میں، باقی کسی صوبے میں یہ پاس نہیں ہو سکا، نہ فیڈریشن میں پاس ہو سکا ہے. اور اس لحاظ سے یہ اب جو مرضی لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھوں، بڑا بولڈ سوال ہے. اگر ایک آدمی اپنی بیوی سے زبردستی کرتا ہے اس کو گھریلو تشدد نہیں کہیں گے، یہ اس کی ضرورت تھی. اگرچہ اس کو چاہیے تھا کہ رضامندی سے کرتا، لیکن یہ کہ اس کو یہ کہنا کہ یہ تشدد ہے، یہ قطعاً غلط ہے، یہ مغرب کا طریقہ ہے. آپ بینگ عورت، میں آپ سے بڑا بولڈ سوال آپ سے میں کر لگا ہوں. آپ ایز اے خاتون جو ہے، اگر آپ کی ہسبینڈ آپ زبردستی کریں تو آپ اس کو زیادتی سمجھیں گی، آپ سمجھیں گی کہ نہیں کیونکہ میں ان کی بیوی ہوں؟ تو جو سمجھدار مرد ہوگا، جہاں شوہر بیوی کے اچھے تعلقات ہیں، یہ واقعہ ہونے کا امکان ہے ہی نہیں. یہ وہاں ہی ہوگا جہاں تشدد مرد کرتا ہے. اور صرف میں آپ سے ایک بات بتاؤں، یہ صرف ہمارے ملک میں نہیں، اور یہ کہتے ہیں مغرب زدہ ہے. آج ہی میں ایک انٹرنیٹ پہ پڑھ رہی تھی کہ ایک وہ کہتے ہیں جی کیا
کرائسٹ کے بن رہے ہیں سزا دینے والے، اور وہ عورتوں کو کہتے ہیں ڈسپلن میں آپ نے رکھنا اس سوال کا ہے جواب تو دیا، ان آپ کے نے ساتھ مجھے یہ تو بتا تشدد دیا کرے. کہ جو عورت اور مرد کے تعلقات ٹھیک نہیں ہوگا تبھی وہ سب. میں آ رہا ہوں، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. آپ نے یہ نہیں مجھے بتایا کہ اگر آپ کے ہسبینڈ اس طرح کریں تو آپ اس کو زیادتی سمجھیں گے اپنے ساتھ؟ بالکل سمجھوں گی، میرا خیال ہے وہ کریں گے ہی نہیں. میں یہ اس کا یہ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، میں تو ہائپوتھیٹیکل کوسچن، میں آپ کے تعلقات بہت اچھے ہیں لیکن میں ویسے ہی ایک بات ہائپوتھیٹیکل کہہ رہا ہوں جن کے تعلقات اچھے نہیں ہوتے اس کے حوالے سے. مفتی صاحب آپ کے پاس بھی ہوگا، فضل باری صاحب آپ کے پاس بھی ہوگا، لیکن ویورز اس وقت میں جاؤں گا کمرشلز کے پاس کیونکہ بریک کا وقت. ویورز پروگرام بہت وارم ویلکم بیک. مجھے نہیں پتا آج کا پروگرام کتنے لوگ جو ہے اس کا اثر لے رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، لیکن ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ زیادتی جو ہے وہ ہر فارم میں زیادتی ہے، چاہے وہ ہسبینڈ بیوی کے ساتھ کرے، بیوی ہسبینڈ کے ساتھ کرے، یا کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ کرے، عورت کسی شخص کے ساتھ کرے. لیکن آبویسلی مفتی نعیم صاحب کا یہ موقف ہے کہ میاں بیوی کے درمیان تعلقات جو ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، خاوند کی زیادتی کو زیادتی تصور نہیں کیا جائے گا. جسٹس صاحبہ کہتی ہیں اگر تعلقات اچھے ہوں تو زیادتی ہو ہی نہیں سکتی. فرزانہ باری صاحبہ آپ نے کچھ ایڈ کرنا ہے؟ اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ کریں تو آپ اس کو زیادتی سمجھیں گی، فورسفلی آپ کے ساتھ تعلق رکھیں؟ مفتی صاحب کو بتانا چاہتی ہوں، میں یہی بات مفتی صاحب کو بتانا چاہتی ہوں، کامران کے جس مسلمان معاشرے کے اندر وہ شوہروں کو عورتوں کی زندگیوں پہ، ان کے جسم کے اوپر ملکیت کا، تسلط کا حق دے رہے ہیں، اسی معاشرے کی میں مسلمان عورت اپنے خاوند کو کسی بھی صورت میں یہ حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ وہ میرے جسم کے ساتھ زور زبردستی کرے. اسلام کے اندر میاں بیوی کا رشتہ باہمی اشتراک کا، باہمی محبت کا، باہمی رضامندی کا رشتہ ہے، اور اسلام کے اندر بھی میاں بیوی اپنی مرضی کے ساتھ جو ان کا آپس میں اکٹھے ہونا، اور جہاں کوئی دوسرا زور زبردستی زیادتی کرے، عورت کو اسلام نے پورا حق دیا کہ وہ اس رشتے سے باہر نکل جائے. مفتی صاحب خدا کے لیے یہ بتائیں کہ جی مفتی صاحب، اب مفتی صاحب بھی سن لیں. مسلمان پوری دنیا میں کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. کامران جاتے جاتے ابھی نہ جائے، ابھی ادھر ہی ہے، نہیں ابھی ختم نہیں ہو رہا. مفتی صاحب کی بات سن لوں. جی ابھی ختم نہیں. کامران میں ایک بات یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو بدصورت چہرہ آپ کی فوٹیج چل رہی ہے، اور مفتی صاحب یہ پاکستان میں یہ بدصورت چہرہ جو ہمارے سماج کا ہے، جو عورت کی یہ مظلومیت کا چہرہ جو آپ دکھا رہے ہیں، جو میرے لیے بہت تکلیف دہ ہے. میں سمجھتی ہوں یہ ضرور دکھانا چاہیے، بار بار دکھا رہے ہیں. میرا تو دماغ جو ہے نا وہ اس کو دیکھ کے ویسے ہی خراب ہو رہا ہے. جی میں اس کو چینج کرانے کی کوشش کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی مفتی صاحب کی طرف چلا جاؤں میں. آپ کا پوائنٹ آ گیا. دکھائیں پر ایک دفعہ دکھائیں، بار بار مت دکھائیں. میرے پاس مفتی صاحب سنیں، محترمہ یہ بتا رہی ہے کہ صاحب کا دل اتنا سنگ دل، عورتوں کے لیے اتنا سخت دل کیوں ہے؟ وہ اپنے مرد کو 2-2 سال، محترمہ بات تو سن لے میری، ایک عورت مرد کو 2-2 سال ہاتھ نہ لگانے دے، پھر اس کا کیا کیا جائے؟ اپنے تو اس کا حق ہے نا جی، ایسے کیس جو ہمارے پاس آ رہے ہیں. اگر مرد اس کو 2 سال ہاتھ نہیں لگانا چاہتا، 4 شادیاں کر دیتا ہے، ایک بیوی کے پاس جاتا ہے، 3 کے پاس نہیں جاتا، تو وہ اس عورت کی زیادتی نہیں ہے. وہ عورتیں جو ہیں ان کے پاس یہ ہے نا کہ اس کو چھوڑ دیں. آپ صرف مردوں کی زیادتی بیان کر رہی ہیں. نہیں مجھے صرف بتائیں مفتی صاحب، آپ کا دل ہمارے لیے اتنا سخت کیوں ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں. اپنے مردوں کو قریب نہیں آنے دیتی، ان کے خاوند ہوتے ہوئے قریب نہیں آنے دیتی، مفتی 2-2 سال نہیں آنے صاحب وہ نہیں دیتی. قریب اس آنے کے بارے دیتی میں آپ نا، کیوں تو بول مرد رہی چھوڑ دیں. ہیں؟ آپ یک طرفہ کیوں بات کر رہی ہیں؟ مرد چھوڑ دیں نا. اور دوسری بات یہ ہے، شریعت اسلامیہ کے اندر بالکل واضح طور پر ہے کہ مرد کو میں نے بتایا کہ زبردستی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر ایک خاوند اپنی بیوی کے ساتھ زبردستی کرتا ہے، وہ اس نے اپنی ضرورت پر عمل کیا، لہذا اس کے اوپر آپ سزا لاگو کرنا، اس کو تشدد کے زمرے میں لانا، یہ بالکل مناسب نہیں ہے. باقی آپ اپنے خاوند کے ساتھ کیا کریں یہ آپ کا اپنا معاملہ ہے، یہ قانون نہیں بن سکتا. دیکھیں جب میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس میں یہ دو آزاد انسانوں کا آپس میں اس چیز کا فیصلہ ہے کہ وہ مل کے زندگی گزاریں گے، اور دونوں نے ایک دوسرے کی جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے. شادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد کو عورت کی زندگی یا جسم کے اوپر اس کی ملکیت بن گئی اور عورت کے اوپر اس کا اختیار ہو گیا. اسی طرح عورت کا بھی مرد کی زندگی کے اوپر یا اس کی ذات کے اوپر وہ اختیار نہیں ہے. یہ دو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں جنہوں نے آپس میں مل کے زندگی گزارنی ہے. ریپ جتنی سزا دیں گی ایک خاوند کو اپنی عورت، آپ اس حد تک جائیں گی؟ میں نہیں دوں گی. آپ کا جو ویمنز پروٹیکشن ایکٹ کے اندر، کیونکہ اس کی سزا جو ہے آپ کے قانون نے تجویز کی ہے، آپ اس ایکسٹینٹ تک جا سکتی ہیں. دیکھیے میرا تو یہ ویو بالکل کلیئر ہے، اور میں مختصر بات کروں گی. اگر بیوی کو خاوند کے ایڈوانسز جو ہیں ان کے اوپر کوئی شکایت ہو اور وہ چاہے کہ یہ نہ ہو، تو وہ
خلا کر لیں. اور یہ بریرہ کا کیس ہمارے بالکل مستند ہے. فرسٹ پریسیڈنٹ از آف دا ہولی پروفٹ ہمسیلف صلی اللہ علیہ وسلم. وہ خاتون آئی, وہ کہنے لگی مجھے اپنے شوہر کا چہرہ پسند نہیں, میں اس کے ساتھ یہی بات تھی کہ صحبت نہیں کرنا چاہتی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ آپ کوشش کر سکتی ہیں. اس نے کہا جی یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ؟ تو آپ نے فرمایا یہ صرف میرا مشورہ ہے, میں اس لحاظ سے کوئی حکم نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا جی پھر میں صرف ادب سے کہوں گی کہ میں یہ مشورہ قبول نہیں کر سکتی. تو پھر اس کے شوہر کو بلایا اور خلا کے اوپر طلاق ہو گئی. اب دوسری طرف یہ کہا مولانا صاحب نے کہ 2 سال اگر شوہر کو اجازت نہ دے, شوہر کی تو پابندی کوئی ہے نہیں, وہ 3 طلاقیں دے, بیوی کو گھر سے نکال دے, بات ختم ہو جاتی ہے. اب ہمارے قانون پہ تھوڑی سی یہ بات ہے کہ 90 دن کی میعاد ہے, تاکہ جو ہمارے شرع میں اور جو قرآن میں ہے کہ اگر شوہر بیوی کو طلاق دینا چاہے تو یہ طلاق بین ہے, اس طریقے سے دینی ہے. لیکن دونوں طرف سے بالکل ظاہر ہے. مفتی صاحب آپ کیا کہیں گے, اس کو میریٹل ریپ کہیں گے یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, ایگزسٹ ہی نہیں کرتا؟ اگر مرد اپنی بیوی کے ساتھ معاملات کے اندر یہ کرنے کے اندر زیادتی اور جبر کے ساتھ کرتا ہے تو یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے. لیکن یہ کہ اگر وہ کرتا ہے تو شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے کہ اس نے اپنی ضرورت پوری کی ہے, لہٰذا اس پر کوئی تشدد کی کوئی سزا نہیں لاگو ہوتی. عورت کو اگر شکایت ہے تو وہ اپنے خاوند سے خلا لے سکتی ہے, الگ ہو سکتی ہے, لیکن اس کو اس تشدد کے زمرے میں شمار نہیں کرے. پھر میرا یہ سوال ہے کہ مرد کے بارے میں تو یہ کہا جا رہا ہے زیادتی کرتی ہے. بعض جگہ عورتیں جو ہیں اپنے خاوند کو 2-2 سال قریب نہیں آنے دیتی. اب اس کے لیے وہ کہاں جائے؟ اور اس کے بچے ہیں, اگر وہ طلاق دیتا ہے تو بچوں کا کیا ہوگا؟ ان کے اور مسائل ہیں. تو یہ مسائل بھی ہمارے سامنے آتے ہیں. ان کو چاہیے کہ دونوں کا بیلنس رکھتے ہوئے بیان کریں, صرف یک طرفہ چیز اور ٹریفک نہ چلائیں. مفتی صاحب وہ خواتین جو ہمارے یہاں موجود ہیں پینل میں, وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ مرد تو دوسری شادی بھی کر سکتا ہے, تیسری بھی کر سکتا ہے, تو اگر ایک عورت کے ساتھ تعلقات نہ بھی ہو بیوی کے ساتھ تو وہ تو کئی شادیاں کر سکتا ہے. سر یہ محترمہ کرنے دیں گی اپنے خاوند کو دوسری شادی؟ جی فرزانہ صاحبہ, یہ جو بیٹھی ہیں آپ کے سامنے. جی فرزانہ صاحبہ, میں بالکل نہیں کرنے دوں گی. میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی اسلام کے نام پہ یہ انہوں نے مردوں نے بنایا ہوا ہے کہ جی 4 شادیوں کی اجازت ہے. کوئی اجازت نہیں ہے, صاف لکھا ہے. وہ ایک کانٹیکس تھا جس میں اجازت دی گئی اور لکھا ہے کہ آپ کے لیے اگر آپ انصاف کر سکیں اور آپ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ انصاف کر سکیں تو کہیں بھی نہیں. اور آپ اگر دیکھیں کہ جو باقی مسلمان معاشرے ہیں, محترمہ جب ایک عورت اپنے خاوند کو قریب ہی نہیں آنے دے گی تو بیچارہ کیا کرے گا؟ دوسری شادی نہیں کرے گا اور اس کو چھوڑ نہیں سکتا کہ اس کے بچوں کی ماں ہے. اچھا, آپ یہ ایک تو یہ کہ آپ یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ جو جنس کے حوالے سے جو خواہش ہے ہم بستری کی وہ صرف مرد میں ہے, عورت میں نہیں ہے. عورتوں کی بھی جو سیکچول نیڈز ہیں وہ اسی طرح ہیں جس طرح مردوں کی ہیں. تو عورت کیوں اگر اس کا اچھا رشتہ ہے اپنے شوہر کے ساتھ تو وہ کیوں اس کے ساتھ ہم بستری یا صحبت نہیں کرے گی؟ کیونکہ اس کی بھی وہی ضرورتیں ہیں جسمانی طور پہ جو کہ مرد کی ہیں. مرد مجبور ہو جاتا ہے کہ طلاق بھی نہ دے اس لیے کہ بچوں کی ماں ہے اور اس کو اپنی ضرورت بھی پوری کرنی ہے تو دوسری اور تیسری کرے. میں آپ سے اتفاق کرتی ہوں کہ اگر عورت کو لائیں گے آپ کے گھر کے اندر کتنی بڑی خدمت ہوگی غریبوں کی. نہیں خدمت ہوگی مفتی صاحب, ایک منٹ فرزانہ صاحب, ایک منٹ فرزانہ صاحب, ایک منٹ مفتی صاحب, خدمت کیا ہوگی تو دوبارہ ایکسپلین کریں, آپ کی آواز اوور لیپ ہوگی. بھائی دیکھیں یہ این جی اوز کے لیے کام کرتی ہیں اور این جی اوز کا کام یہ کہ غریبوں کی مدد کرنا. اگر ان کے گھر میں 3 عورتیں اور آ گئی جو ان کی طرح وہ بھی خوش رہیں اور ہر این جی اوز کی عورتیں اس طرح اپنے خاوند کو اجازت دیں گی تو ہزاروں عورتیں جو ہیں وہ اس طرح غربت ان کی دور ہوگی, ان کے مسائل حل ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ غربت کو دور کرنے کا بہترین حل ہے جو میں ان کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یعنی ان کے ہسبینڈ 3 شادیاں کر لیں, یہ کریں, 3 عورتوں کو گھر لیں بے کس نہ, تاکہ غربت دور ہو. غربت دور ہو. جی فرزانہ صاحبہ. اچھا دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ یہ 4 عورتیں جو ہوں گی وہ تو چاروں کی زندگیاں برباد ہیں کیونکہ ایک بھی نہیں خوش رہ سکتی. چاروں کی زندگیاں اچھی ہو جائیں گی محترمہ, چاروں کی زندگیاں برباد ہیں, وہ بھی کریں گی اسی طرح مزے. سب سے بڑی ایک سیکنڈ جی, میں تو اپنے شوہر کو جی ان چیزوں کے اوپر میں آپ کو صاف صاف بتا رہی ہوں کہ میرے جیسی عورت یہ برداشت ہی نہیں کر سکتی کہ میرا شوہر, شادی تو بڑی دور کی بات ہے, اگر وہ نظر اٹھاتا ہے کسی اور عورت کی طرف اس نظر سے تو وہ میرے لیے قابل برداشت نہیں ہے. میں ایسے شوہر کو بالکل فارغ کر دوں گی. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں مفتی صاحب, میں ایسے شوہر کو بالکل کھلا لوں گی, بالکل فارغ کروں گی. اور ہمارے ایک سیکنڈ جی
اس میں نیکسٹ ٹائم مطلب میں کامران یہی بات کر رہی ہوں نہیں آپ بالکل لگے جگہ ایک تو یہ اپنے فیکٹس کریکٹ کر لیں کہ میں کسی این جی او کے لیے کام نہیں کرتی, میں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں, استاد ہوں, اور میں پچھلے 18 سال سے پڑھا رہی ہوں, اور میرا میں کسی این جی او کی کبھی ملازم نہیں. بہت شکریہ مفتی نعیم صاحب, بہت شکریہ مفتی نعیم صاحب نے بڑا بھاری بھر کا مشورہ دے دیا. فرزانہ باری صاحبہ کو نہیں دیا بلکہ ان کے خاوند کو دیا ہے. بہت شکریہ جسٹس صاحبہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں. بیکاز آج کے پروگرام تھا اوبیسلی ڈیبیٹس جو ہیں یہ بڑی لانگ ڈیبیٹ ہے, صدیوں چل رہی ہے, چلتی رہے گی آئندہ شاید جب تک کہ پاکستان میں کوئی پریگمیٹک اپروچ پریویل نہیں کرتی ان تمام ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے. ہمیں آج کے اس پروگرام سے اجازت دیجیے.